बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक रमज़ान ट्रांसमिशन में शाकिर अली आपसे मुखातिब। यकीनन नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मीरास पर। मीरास जो एक हर किसी के जायदाद के मसले होते हैं कि जी जायदाद को किस तरह तकसीम किया जाए। कुरान मजीद ने किस तरीके से जो विरासत है तकसीम करने का हुक्म दिया है, उस पर हम यकीनन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के मेंबर मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कश्मीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमें वक्त दिया। मुफ्ती साहब, हम चाहेंगे कि पहले तो इस पर रोशनी डालिए कि मीरास का इल्म क्या चीज़ है। मीरास का इल्म बाज़ अक़वाल हैं, ये हदीस तो नहीं है कि ये निसफ़ इल्म है। इसकी वजह यह है कि तकरीबन बाकी उलूम का ताल्लुक़ ज़िंदगी से है और इसका ताल्लुक़ मौत के साथ है, और मौत के बाद जो वरासत, उसकी जायदाद, उसकी वसीयत, कर्ज़, कफन दफन के मामलात, उसके साथ इसका ताल्लुक़ है। और ये बहुत अहम तरीन इल्म है क्योंकि इसका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है और माल से है। हाँ जी, इसकी बड़ी अहमियत किताब सुन्नत में आई है। अच्छा, ये भी बताइए कि साथ कुरान मजीद यानी जायदाद को तकसीम करने के लिए क्या हुक्म सादिर फरमाते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैयत के तमाम वरसा जो करीब के हैं, दूर के हैं, हत्ता के मियाँ बीवी के, और इन सब के हुकूक बिल्कुल वाज़े जो है वो बयान फरमा दिए हैं। जिसका जो हक़ बनता था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा की आयत नंबर 11, आयत नंबर 12 और सूरह निसा की आखिरी आयत में बिल्कुल वाज़े बयान कर दिए हैं और उनके हुकूक उनको देने की ताकीद की है। हत्ता कि यहाँ तक फरमा दिया कि तिलका हुदूदुल्लाह, ये जो हमने एक हद मुकर्रर कर दिया कि फ़लाँ का इतना हिस्सा, फ़लाँ का इतना हिस्सा, फ़लाँ का इतना हिस्सा है। वमन यतअद्द हुदूदल्लाह है, जो अल्लाह की हद्दों को क्रॉस करेंगे और माल हकदार को हक नहीं देंगे, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम की आग तैयार कर रखी है। सही। तो मतलब ये है कि जो मिरास का इल्म है, जो विरासत हमें मिलती है, उसका हुक्म कुरान मजीद में भी है। अहादीस मुबारका इस बारे में क्या हमें हुक्म देती हैं? हदीस में जो अक्सर उसूल है ना विरासत की तकसीम के जो उसूल हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं। कुछ चीज़ें कुरान मजीद में नहीं हैं, जैसे दादी का हिस्सा कुरान मजीद में नहीं बयान हुआ, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया दादी का हिस्सा है। और भी कई उसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं विरासत। तो विरासत का जो इल्म है वो हर किसी को आना चाहिए या किसी से सीखना चाहिए कि भाई ठीक है हमें ये तरीका है और ये तरीका काफ़ी है? देखें, ये हर एक पर सीखना फ़र्ज़ ही नहीं है। इल्म की दो किस्में, एक फ़र्ज़ किफ़ाया, एक फ़र्ज़ ऐन है। सही। जो इबादात हैं, मसलन नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदका, खैरात, हज, उम्रा है, और हुकूकुल्लाह हैं, इस तरह हुकूकुल इबाद हैं। मसलन बीवी का हक़, शोहर का हक़, माँ बाप के हुकूक हैं, औलाद के हैं, पड़ोसी के हैं, मुसलमान के हैं, गैर मुस्लिम के हुकूक हैं, मुसाफिर के हुकूक हैं, मरीज़ों के हुकूक हैं। ये जो हुकूक है ना, ये सीखने हर आदमी पर फ़र्ज़ हैं, लाजमी हैं। सही। जैसे हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, इल्म का सीखना, हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो वो जो हैं, जैसे नमाज़ पढ़नी है तो नमाज सीखेंगे तो नमाज आएगी, फिर वज़ू सीखेंगे। तो कुछ ऐसे अहकाम हैं, कुछ ऐसे उलूम हैं जो हर आदमी पर सीखने, जैसे हलाल व हराम के अहकाम है, वरासत है, और इसी तरह बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं, फतवा देना है, ठीक है ना जी, दिगर मामलात हैं, ये हर आदमी पर फ़र्ज़ नहीं है, ये सिर्फ उलमा। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कि हर ख़ानदान में से, हर इलाके में से एक आदमी ज़रूर अल्लाह के रास्ते में निकले जो दीन में तफ़क्को हासिल करे। तफ़क्को माना समझ बूझ, दीन में गहराई, रसूख़ फ़िल इल्म, ताकि वो लोगों की इस्लाह करे। तो इसी तरह वरासत का इल्म है, ये पेचीदा इल्म है, मुश्किल इल्म है, हर आदमी तो नहीं सीखता, लेकिन हर ख़ानदान में, हर इलाके में, हर गाँव में एक आलिम दीन का होना ज़रूरी है कि जो ये मसाइल से आगाह हो और लोगों की रहनुमाई करे। वो तो सब ने होना है, मर्द भी फोत हो रहे हैं, औरतें भी, बेगाने भी, अपने भी। तो अब ये माली हुकूक के साथ इसका ताल्लुक है, तो इसका सीखना लाजमी है, लेकिन सब पर नहीं है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर कोई आदमी भी किसी बरादरी से, गांव से, इलाके से नहीं निकलता तो फिर सारे गुनहगार होंगे। एक आदमी निकलता तो सारी निकल। तो मुफ्ती ये भी हमें बताइए कि इस वक्त जो ख़ास तौर जायदाद के बहुत सारे मसाइल हैं, क्या लोगों को कोर्ट की तरफ जाना चाहिए या उलमा की तरफ जाना चाहिए? हाँ ठीक है,
دیکھیں کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو اچھا کورٹ میں بھی اگر جائیں گے نا آپ، یہ مجھے تجربہ کیونکہ ہم دے رہے ہیں فتویٰ، آپ اگر وراثت کے مسئلے میں اسی طرح بچے کا جو حضانہ ہم عربی میں کہتے ہیں، بچے کی پرورش کون کرے گا میاں بیوی میں علیحدگی جھگڑے کی صورت میں، اور اسی طرح طلاق کے مسئلے میں، اسی طرح خلا کے مسئلے میں اگر آپ کورٹ میں بھی جائیں گے تو آپ کو جج جو ہے وہ یہی کہے گا کہ جو پہلے کسی سے فتویٰ لے کر آؤ قرآن حدیث کی روشنی میں، اس فتوے کی بنیاد پر پھر جو ہے نا وہ جج نے فیصلہ کرنا ہے۔ جج نے تو فیصلہ کرنا ہے بھائی کہ اس کو حق دینا ہے یا نہیں دینا، لیکن حق کتنا بنتا ہے یہ مفتی نے بتانا ہے۔ تو پہلے وہ کہتے ہیں فتویٰ لے کر آؤ، تو اس لیے بہت سارے لوگ ہیں ان کے مسائل اگر چھوٹے چھوٹے سے ہیں، کوئی بڑے مسائل نہیں، تو وہ کسی دارالفتاء میں جاتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہیں ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے جو جس میں جو ہے نا فورس کی ضرورت پڑتی ہے یا بہت بڑا جھگڑا ہے تو پھر وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب یہاں پر ایک رک کے بات کرتے ہیں، جو کورٹ کا مسئلہ ہے، کیا یہ ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے کہ رائے ہے، آپ اس پر یقیناً بات کریں گے کہ ہر جج اپنے ساتھ ایک مفتی کو رکھے تاکہ وہ جو ہے نا شرعی جو اصول ہیں ان سے وہ معلوم کرتا رہے سرکاری طور پر، کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ممکن ہے، آزاد کشمیر میں ایسا ہے۔ اچھا، ضلع مفتی ہیں، تحصیل مفتی ہیں، باقاعدہ وہ چیمبر میں مفتی بیٹھتا ہے اور جج ان سے مشورہ کرتا ہے۔ پاکستان میں بھی کئی جگہ پر پہلے بھی تھے، تو یہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو مثلا وضعی قوانین ہیں جو ہمارے جج صاحب جس طرح فیصلہ کرتے ہیں وہ ہے ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو جہاں گہرا علم کی ضرورت پڑتی ہے یا رسوخ فی العلم کی ضرورت پڑتی ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے، اس میں یقینی بات ہے شرعی مسائل میں مفتی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو سی وائز یا ضلع وائز مفتی رکھے جائیں سرکاری طور پر جو آسانی کے لیے فتوی دیں؟ یو سی وائز تو مشکل ہو جائے گا، ضلع ہے، ضلع مفتی ہونا چاہیے، تحصیل مفتی ہونا چاہیے۔ بالکل، وہ جو امام مسجد ہے انہیں کو بنا دیا جائے آپ کے خیال میں؟ نہیں، امام مسجد کو تو چلو امام مسجد کو بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن دیکھیں اگر وہ علم ہے اس کے پاس ہے، عالم دین ہے، فقیہ ہے، سمجھ آ گئی، رسوخ فی العلم ہے تو پھر تو ہے، لیکن اگر وہ صرف قرآن کریم اس نے کہیں پر حفظ کیے ہوئے ہیں اور جا کر وہ امام مسجد بن گیا یا کتابیں پڑھ لی ہیں، جیسے آج کل کئی مولوی ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑی بڑی مسجدوں میں سامنے کتاب رکھی ہوتی ہے اور اسے دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ کر خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، پھر تو کام نہیں چلتا۔ بہرحال اس کے لیے ایک بڑا گہرا علم کی ضرورت ہے، اور بے شمار علماء ہیں دینی مدارس میں وراثت پڑھانے والے، وراثت کے ماہر ہیں، لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس کے اندر ماشاءاللہ۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں اس طرح کہ عام آدمی کو کس طرح رسائی حاصل ہو کہ ان مسائل سے چھٹکارا مل سکے کہ وراثت کا خاص طور؟ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی بڑا مدرسہ ہوتا ہے، عالم دین ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، اگر نہیں تو آدمی اگر مارکیٹ میں جوتی خریدنی ہوتی ہے یا کپڑا خریدنا ہوتا ہے تو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں ادارے میں کوئی فلاں مفتی صاحب ہیں، وہ اس فن میں ماہر ہیں، تو لوگ وہاں جاتے ہیں، جیسے ہمارے پاس آتے ہیں، دیگر مدرسوں میں بھی جاتے ہیں، اور پیچیدہ مسائل حلال و حرام کے، کاروبار کے، تجارت کے، اور اسی طرح وراثت کے مسائل پہ لوگ آتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں، ان کے مسائل بھی حل کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اچھا، جائیداد میں خاص طور شرعی طور پر کون سے ایسے محور ہیں جن کو ہم لیتے ہیں کہ جیسے ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، کس کس کو وراثت میں کتنا آتا ہے؟ یہ ایک مجموعی طور پر میں چاہوں گا کچھ ہمیں بتائیے نا۔ یہ تو قرآن مجید اللہ نے دو ٹوک بتا دی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے شروعی کام اولاد سے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر لڑکیاں اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 66% ملے گا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدًا فَلَا نِصْفٌ، اگر بیٹی اکیلی ہے تو نصف مل جائے گا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 12 میں میاں بیوی کا حصہ بیان کیا کہ اگر اولاد ہے تو اس میں کیا ملے گا، اولاد نہیں تو میاں بیوی کو کیا ملے گا۔ پھر اس کے بعد کلالہ کا ذکر کیا ہے، بہن بھائیوں کا ذکر کیا ہے جو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں، اور سورہ نساء کی آخری آیت میں حقیقی بہن بھائیوں کا حصہ بیان کر دیا ہے۔ دراصل اصل میں نا قرآن مجید معجزہ ہے۔ معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، اب یہ 3-4 آیات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ جب وراثت کی کتاب دیکھیں گے نا اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر ماں کے کتنے حصے ہیں، کب ملیں گے، کن شروط کی موجودگی ملیں گے، کن کے نہیں ملیں گے۔ اسی طرح دادی دادا کا حصہ ہے جو قریب والا دور والے کو محروم کر دیتا ہے۔ اس طرح اولاد کے حصے ہیں، پوتے پڑپوتے کے حصے ہیں، دادی دادے کے حصے ہیں، اور دور حقیقی بھائی، لاتی بھائی، اخیافی بہن بھائیوں کے حصے ہیں۔ تو یہ تقریباً 25 ورثہ ہیں
جن میں سے 15 مرد ہیں اور 10 عورتیں ہیں جن کا اللہ رب العزت نے حصہ باقاعدہ قرآن کریم میں مقرر کیا. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ 25 آدمی، ان کے شروط، ان کے حصے، ان کو محروم کرنے والے کون لوگ ہیں اور کتنے کتنے حصے ہیں ان کے. ایک وقت میں بعض اوقات 5 حصے الگ الگ موقع پر بنتے ہیں، جیسے کہ دادے کے کئی صورتیں مان جاتی ہیں، کئی حالتیں ہیں. اب یہ سارا 3 آیات میں اللہ رب العزت نے اس کو سب کو جمع کر دیا ہے. یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اتنی بڑی کتاب اللہ نے 3 آیات کے اندر سمو دی ہے، اور ہر ایک کے حصے. اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اصول بیان کر دیا کہ وراثت شروع کہاں سے ہوگی. اللہ نے تو کہا نا فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو ملے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا فما بقی فہو لاولی رجل ذکر. سب سے پہلے اصحاب الفروض کو دو، یعنی جس کا حصہ مقرر ہے اس کو دو، جو اللہ رب العزت نے دے دیا. اور اس کے بعد جو حقدار کو جو مقررہ حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو ہیں تو قریب ہیں لیکن اللہ نے حصہ مقرر نہیں کیا. جیسے مثال کے طور پر بیٹا ہے، پوتا ہے، حقیقی بھائی ہے، ان کا حصہ مقرر نہیں کیا. ٹھیک ہے نا جی. تو ان کو دوسرے ورثاء کو دینے کے بعد دیا جائے گا. صحیح. اب کوئی کہے کہ بھئی دوسرے ورثاء کو دینے کے بعد بیٹے کے لیے بچے ہی نہ تو، ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے شروع ہی بیٹے سے اللہ نے کیا ہے، حتیٰ کہ بیٹے کی موجودگی میں باپ کا حصہ صرف چھٹا ہے. اچھا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑی بات ہے، صرف چھٹا ہے. صحیح. اور میت کے بیٹے کی موجودگی میں میت کے بھائی کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے. صحیح. میت کے باپ کی موجودگی میں میت کے بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ رب نے 3 آیات کے اندر سارا ہی سمو دیا ہے. اچھا مصعب، یہاں پر ایک بات اور کریں گے. اگر جو میت ہے، جو والد ہے، جی. وہ اس میں بہت پیسے ہیں، جی جی. وہ اپنی زندگی میں چاہے سب کو تقسیم کر دے یا پھر یعنی اس کے مرنے کے بعد سب تقسیم کرے. اگر وہ زندگی میں کہتے میں کسی اور کو دے رہا ہوں، چیریٹی کو دے رہا ہوں، فاؤنڈیشن کو دے رہا ہوں، اولاد کو نہیں دیتا، وہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں، اس بارے میں اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے نا ہر مرد عورت کو جو بالغ ہو یا سمجھدار ہو، جیسے کہ اللہ نے سورہ نساء 4 پارے میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں وہ یتیم کے حوالے سے بیان کیا کہ یتیم کو وابتلوا الیتامى، یتیم کو آزماؤ. صحیح. تو اس کے باپ کا مال اس کے سپرد کر دو ورنہ نہ کرو. ٹھیک ہے نا جی. آج کل کورٹ بھی اپنے انڈر میں لے لیتی ہے، تو یا وہ رسا لے سکتے ہیں کہ بھائی جب تک یہ بالغ نہیں ہوتا دیں، یا سمجھدار نہیں. تو سمجھداری ہے. تو اس میں سب سے اللہ رب العزت نے ہر مرد عورت کو اس کے مال کا مالک بنا دیا ہے اور مکمل مال میں تصرف کا اختیار دے دیا ہے. اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن اس میں شرط ہے بندہ اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں، یہ 2 شرطیں ہیں، زندگی اور صحت کی حالت میں اپنے مال میں جو چاہے تصرف کرے. وہ فروخت کرے، وہ صدقہ کر دے، چیریٹی کو دے دے، وہ گفٹ کر دے، وہ سارا فروخت کر کے حج عمرہ کرے اور غریبوں میں تقسیم کرے. لیکن زندگی اور صحت، اگر وہ اپنے بیماری میں ایسا کرے گا یا مرض الموت کے قریب ایسا کرے گا تو پھر اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محدود اور اس کو پابند کر دیا ہے کہ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا. نہیں 2% نہیں ہے، یہ 1/3 ہے. اس کو 33% کہتے ہیں. اچھا، 1 تہائی، 1 ثلث، 1 تہائی، یعنی 33% وہ اپنے کل مال کی جو ہے نا وہ صدقہ خیرات یہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنی موت سے پہلے، وصیت جس کو کہتے ہیں. بیماری اور موت، ان دونوں کی حالت میں موت سے پہلے اگر بیمار ہوگا نا، یعنی اگر بیماری میں وہ وصیت کرتا ہے، کل مال ادھر ادھر کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، جائز نہیں. ٹھیک ہے. صحت مند ہے، کوئی موت کا تصور نہیں، صحیح، تو جو چاہے مرضی کرے. لیکن اگر موت کے وقت اگر اپنا مال سارا دے دیتا ہے یا وصیت کر دیتا ہے، یا 1/3 سے زیادہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، 1 تہائی سے زیادہ دیتا ہے، تو اس کی وصیت باطل ہے یا اس کا عمل باطل ہے. اور ایسی کہ بے شمار واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے ہیں، تو آپ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. لیکن زندگی میں ایک بات یہ یاد رکھے، آپ کے سوال کے ساتھ بہت اہم سوال ہے یہ، اور ہمارے عام معاشرے میں تقریباً ہمارے پاس تو بہت سارے لوگ آتے ہیں بہت پریشان بھی ہیں. اچھا، اب کئی لوگ اپنی زندگی میں اپنا مال، بعض اوقات جائیداد سارا ہی ادھر ادھر دے کر اپنی اولاد کو محروم کر دیتے ہیں. اچھا، یہ بھی شرعاً درست نہیں، اگرچہ جائز ہے لیکن درست نہیں، یعنی اچھا نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں ہے. کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، جائز کا مطلب نہیں تضاد نہیں ہے. جائز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن یہ مستحسن نہیں، اچھا قدم نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں،
دوسرا کئی لوگ اپنی زندگی میں اپنی اولاد اپنی بیٹوں اولاد کو دے دیتے ہیں، اپنی جائیداد وراثت اپنی زندگی میں دے دیتے ہیں کہ یار میرے بعد جھگڑا ہوگا، یوں ہوگا وہ ہوگا۔ اس کے کئی نقصانات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر حقدار کو حق اس کا حق دے دیا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری بات ہے، یہاں ہم نے بے شمار دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنی جائیداد ان کے حصے کے مطابق ہی دے دیتا ہے، اس کو گفٹ کہتے ہیں، زندگی میں دے تو وہ وراثت نہیں ہے، ترکہ نہیں اس کو کہیں گے۔ ترکہ کا معنی ہے مما ترکہ، ترکہ کا معنی متروکہ، چھوڑا ہوا، چھوڑا تو فوت ہونے کے بعد چھوڑے گا، زندگی میں تو وہ گفٹ ہے اور بیٹے بیٹی میں برابری ہوگی، ایک نقصان یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب جو لوگ اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں دے جاتے ہیں نا، اب وہ خود پیدل ہو جاتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دیتے ہیں، اب وہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے، وہ اولاد کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بیمار ہو گیا تو علاج کہاں سے کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ حج عمرہ کر سکتا ہے، اپنی وراثت تقسیم کر کے کچھ نہیں، وہ اولاد کو دے چکا ہے۔ اللہ نہ کرے کل کوئی مسئلہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے، میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ اولادیں جو ہے نا وہ ماں باپ کو کہتے ہیں بھائی تم یا تو اولڈ ہاؤس میں چلے جاؤ یا باہر جاؤ، بلکہ ایک یہاں تو کراچی میں ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے بیوی نے اور بچوں نے مل کر یعنی اس وارث کو جو بیٹوں کا باپ تھا اور عورت کا شوہر تھا اس کو پاگل کا سرٹیفکیٹ بنا کر اس کو فرق کر دیا، یہاں تک نوبت ہے۔ تو قدر بھی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے پاس کچھ ہے۔ اچھا پھر دوسری بات، اگر اللہ نہ کرے یہ بیمار ہو گیا اور کسی سے قرض پکڑا، علاج کروایا، وراثت تو بیٹوں کو تقسیم کر چکا بیٹے بیٹیوں اور ورثہ میں، بیمار ہو گیا، قرض چڑھ گیا، تو قرض کہاں سے ادا کریں گے؟ وہ تو تقسیم کر چکا ہے اولاد میں وراثت۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے کہا کہ بھائی تیرے ساتھ کوئی بھی حالات پیش آ سکتے ہیں، انسان کا مسئلہ ہے، اگر وہ علاج ہے، وہ کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، وصیت کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کی قدر و قیمت ہے، اس کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ نے اس کو مال والا بنایا ہے۔ اور اگر قرضہ چڑھ گیا تو اس کا کفن دفن بھی وراثت میں سے ہوگا، ترکہ میں سے ہوگا، اس کا قرضہ بھی اس کی وراثت میں سے جو ہے نا ادا کیا جائے گا، اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ جائز ہے، لیکن یہ سب نقصانات اور یہ سو جو تحفظات میں نے ذکر کیے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں، اس لیے یہ مستحسن نہیں ہے۔ ایک اور بھی بات آتی ہے، لفظ آگ، جس کو آگ کرتے ہیں، اچھا آگ کہیں گے، آگ کہیں گے، آگ کاف کے ساتھ، کاف کون سے والا ہے؟ یعنی نہیں یہ حقوق الامہات ہے نا، اکا یہ حقوق ہے، حقوق الامہات جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ قال علیکم قیل وقال وکثرت السؤال وحقوق الامہات۔ حقوق کا معنی ہوتا ہے نافرمانی، حقوق الامہات یعنی ماں باپ کی نافرمانی۔ تو آگ کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کو آگ کر دیا اپنی جائیداد سے، مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے جائیداد سے بالکل ختم کر دیا ہے۔ بھائی وہ نافرمان ہو گیا اور آج بس اسٹامپ پیپر پر لکھ کر اخبار میں دے دیتے ہیں میرے بیٹے کا یا میرے وارث کا میری جائیداد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اس کو آگ کر دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ شرعاً آگ کرنے کا کوئی اختیار نہیں، شرعاً آگ کرنا جائز ہی نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بیان کیا اللہ رب العزت نے سب کے حصے بیان دے دیے، اور جس کو محروم ہونا تھا جو وراثت سے وہ اللہ نے بیان کر دیا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا۔ نمبر ایک، اگر مثلا مسلمان باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے تو وارث نہیں ہے، سمجھ آ رہی نا، وارث نہیں ہوگا۔ لا یرث المسلم الکافر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کافر کا، کافر مسلمان کا وارث نہیں۔ ایک دوسرا بات ہے کہ اگر وارث غلام ہے تو وہ وارث نہیں ہے، محروم ہو جائے گا۔ تیسرا ہے کہ جو آدمی فوت ہو رہا ہے جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس کی موت میں اس وارث کا ہاتھ نہ ہو، مثلا بیٹا ہے، بھائی ہے، پوتا ہے، اس کے حصے مقرر ہیں، اللہ رب العزت نے دیے ہیں، لیکن اگر کوئی کہتا ہے ثابت کر دیتا ہے کہ یہ جو بندہ فوت ہوا جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا ہے یا اس کے پوتے نے قتل کیا ہے تو 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ اور یہ جو محروم کیا ہے، 3 لوگوں کو محروم کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اس کے علاوہ کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی وراثت سے کسی کو محروم کرے۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو یا وارث کو حق کرتا ہے تو اسلام کے اندر بھی وہ وارث بنے گا اور اس کا یہ فیصلہ کالعدم ہے، اور پاکستان کی کورٹ میں بھی وہ وارث ہے۔ اچھا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں جو خاص کر لڑکیوں کے حوالے سے کہ جی ان کو تو ہم جائیداد کیا دیں، ان کو تو ہم نے جائز دے دیا، بالکل، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ مشرکین مکہ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور بھی کرتے تھے، سارے تو نہیں کرتے تھے لیکن اکثر کرتے تھے، نہیں کئی واقعات اس طرح کے کرتے تھے زندہ درگور۔ اور یہ کوئی بعید نہیں، ابھی پچھلے دنوں ایک بچے نے یہاں گولی مار دی بچی کو،
اور جو حمل ضائع کر رہے ہیں یہ قتل انسانیت پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے اور دنیا میں ہو رہا ہے. یہ بچے کو بھی قتل کر رہے ہیں بچیوں کو, تو یہ تو بعید نہیں ہے. بہرحال تو زمانہ جاہلیت میں خواتین کا کوئی حصہ نہیں تھا. صحیح ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ حتیٰ کہ عورت خود وراثت تصور ہوتی تھی. یہ صحیح بخاری کے اندر اب ولا ترث النساء کرہن, یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اور سورہ نساء کا مطلب کہ نساء منع ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں سب سے زیادہ مسائل تو عورتوں کے بیان کیے, حقوق عورتوں کے بیان کیے اور تحفظات ان کو فراہم کیا اور ان کی اتنی حمایت کی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا ترث النساء کرہن, عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں باقاعدہ عورت ایک ترکہ شمار ہوتی تھی. مثلا شوہر فوت ہو گیا نا, اب اس کا سسر ہی اس کا وارث ہوتا تھا. وہ مال متروکہ کی طرح ہوتی تھی. اب ساری زندگی بیٹھی رہے, جیسے ہندوؤں کے یہاں ہوتا ہے, یا ستی ہو جاتی ہے یا پھر ساری زندگی وہ بیٹھی رہتی ہے. بھلے سے کماری اور جو ہے نا وہ شادی ہوتے ہی فوت ہو گیا, ساری زندگی ایسے ہی بیٹھی رہی بیوائی. اچھا تو لیکن اللہ رب العزت نے خواتین کو پورے حقوق دیے ہیں. بیٹے کا حصہ مقرر کیا, بیٹی کا کیا, پوتے کا کیا, پوتی کا کیا, بہن کا کیا, حقیقی بہن کی تو حقیقی بھائی کا کیا, حقیقی بہن کا بھی کیا ہے, اللاتی کا بھی, اخیافی بہن بھائیوں کا مقرر کیا, شوہر کا حصہ مقرر کیا, ساتھ بیوی کا بھی کیا ہے, حتیٰ کہ دادی کا حصہ تو ساتھ نانی کا حصہ بھی ہے. آپ حیران ہوں, وراثت کے اندر نانے کا حصہ نہیں ہے لیکن نانی کا ہے. اس پر روشنی ڈالیے. ہاں, نانی کا حصہ ہے باقاعدہ, اور پورا کتاب و سنت میں اس ادلہ موجود ہے. اچھا دوسرا دیکھیں, ہمارے ہاں ایک یہ بڑا شکوک و شبہات پایا جاتا ہے کہ جی کئی لوگ اسلام پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی مرد کا حصہ عورت کی بنسبت دگنا ہے. جیسے للذکر مثل حظ الانثیین, یہی کہ بیٹے کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 ہے, یعنی 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کو ملے گا. اس طرح جتنے حصہ 2 بہنوں کو ملے گا اتنا ہی اس کے 1 بھائی کو ملے گا. للذکر مثل حظ الانثیین, 2 عورتوں کے برابر 1 مرد کو, ڈبل ہو گیا نا, وہ بھائی کا ڈبل ہو گیا بہن کی بنسبت, بیٹے کا ڈبل ہو گیا بیٹی کے بنسبت. تو کئی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. میں آپ کو اس کا ایک عقلی جواب دیتا ہوں, اور یہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ یہ پتہ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے ذہن میں ہے. اب خالق کائنات نے مرد بھی پیدا کی, عورت بھی پیدا کی نا. اللہ نے اسلام کے اندر جو اسلام میں اللہ نے اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیے, دنیا کا کوئی مذہب, کوئی ازم, کوئی سسٹم نظام نہیں دے سکا. اب یہ ہماری نظر میں تو بیٹے کو بیٹی سے ڈبل مل گیا, لیکن میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں کہ کیسے ڈبل نہیں ہے. مثال کے طور پر, اب آپ مثال کے طور پر شادی کرتے ہو تو آپ کو آپ کے والد صاحب کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے کتنے حصے ملیں گے؟ ڈبل. آپ کی بہن کو سنگل. ایسے ہی ہے. اچھا اب آپ نے شادی کی, آپ کو اپنے والد صاحب کی طرف سے مل کے ڈبل. آپ کی بیوی کو اس کے والد کی طرف سے ملے گا کتنا؟ سنگل. تو کتنے ہو گئے؟ 3. ادھر آپ کی بہن کی شادی ہوگی تو آپ کی بہن کو آپ کے والد صاحب کی طرف سے کتنا ملے گا؟ سنگل. جہاں اس کی شادی گئی اس کے شوہر کو باپ کی طرف سے کتنے ملیں گے؟ ڈبل. تو کتنے ہو گئے؟ اس کے بھی 3 ہو گئے اور آپ کے بھی 3 ہو گئے. تو کیسے کیسے اتنا ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی. یعنی 2 آپ کے اور 1 آپ کی بیوی کا, 3 آپ کے ہو گئے, اور 1 آپ کی بہن کا اور 1 اس کے شوہر کا, 3 ہو گئے. زبردست. اس پر یقیناً اور پروگرام ہونا چاہیے اور گفتگو کریں گے. اور وقت افطار کا بھی ہے, ہم چاہیں گے کہ آخری وقت ہے اور دعا کے لیے اگر ہم ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرے. جی مفتی صاحب. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک اللهم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللهم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام اللهم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا اللهم اجعله الوارث منا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا اللهم احفظنا كما تحفظ بعبادك الصالحين یا اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نرین اولاد عطا فرما یا اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں یا اللہ ان کو فرما بردار بنا دے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے یا اللہ سعادت کی زندگی اور سعادت کی موت نصیب فرمانا یا اللہ دنیا کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے آزمائشوں سے بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے وطن کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ جو لوگ بھی ایمان کی حالت میں وفات پا گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ ان کی قبر کو روضہ من ریاض الجنہ بنا دے یا اللہ ہمارے اعمال کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ ان کی قبر کو روضہ من ریاض الجنہ بنا دے یا اللہ ان کے درجات بلند فرما قبر کی سختیوں سے آزمائشوں سے ان کو محفوظ فرما یا اللہ ان کی قبر میں نور فرما دے روشنی عطا فرما دے راحت اور سکون عطا فرما دے یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر ہر قسم کی سعادت نصیب فرما خوشیاں نصیب فرما یا اللہ ہماری جان مال عزت آبرو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ تو جیسے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمایا کرتا ہے یا اللہ ہمارے ایمان کی ہمارے ملک کی مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ ایسی حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمایا کرتا ہے یا اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر لے یا اللہ ہمارے قیام اور صیام کو قبول و منظور فرما یا اللہ ہماری نمازوں کو ہمارے روزوں کو صدقہ خیرات کو حقوق العباد کی ادائیگی کو یا اللہ قبول و منظور فرما ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی سعادت نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما سختیوں سے محفوظ فرما یا اللہ اپنے محبوب بندے کے اپنے محبوب نبی کے امتیوں میں سے افضل امتیوں میں سے ہم کر دے یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرما یا اللہ اس نیکیوں کو اس رمضان کو اس قرآن کو ہمارے حق میں کل قیامت کے دن گواہ بنا دینا یا اللہ دنیا کی ان آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرما گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما دے یا اللہ اپنے نیک اور محبوب بندوں میں ہمارا شمار کر دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا حاجة هي لك رضا إلا قد قضيتها يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ مفتی یوسف کشمیری صاحب کہ آپ نے عمدہ گفتگو بھی کی اور دعا میں پوری دنیا کو آپ نے شامل کیا بہت اچھے انداز میں. ناظرین بالکل یہ جو آج کی گفتگو تھی وہ تھی میراث کے حوالے سے اور ہم نے اس طریقے سے بات کی ہے اور یہی چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ جو میراث کا علم ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس طریقے سے جائیداد کی تقسیم کی جاتی ہے اور اسلام نے کس قدر آسانیاں اس میں رکھی ہیں. پروگرام ایک رمضان سے شاکر علی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.